बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम कुछ पाकिस्तान की जब सियासत का जिक्र करते हैं और देखते हैं कि पैनामा का हंगामा ख़त्म नहीं होता तो दूसरा कोई हंगामा शुरू हो जाता है। हम बात करेंगे PSL के हवाले से। हुकूमत का ये कहना है कि हर हाल में लाहौर में फ़ाइनल करवाया जाएगा PSL का, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान खासे गरज बरस रहे हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है कि PSL लाहौर में करवाना एक पागलपन होगा। अगर ये पागलपन है तो नून लीग इस पे ये कह रही है कि ऐसी बातें करना ही पागलपन है। देखते ही हैं कि PSL का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वाकई ही हुकूमत लाहौर में PSL करवा सकती है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब भी इसको एक सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि PSL अगर लाहौर में करवाया जाता है और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सान्या आ गया तो फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खासी सुबकी हो सकती है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे कि KP असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई कि पंजाब में पख्तूनों को जो हरासा किया जा रहा है, जो पैम्फलेट सामने आ रहे हैं उसमें पख्तूनों के बारे में जो कुछ बातें की जा रही हैं, KP असम्बली के अरकान का ये कहना है कि अगर पंजाब से ऐसी आवाज़ें उठीं तो फिर KP में पंजाबियों का दाखिला भी बंद कर दिया जाएगा। बड़ी सख्त किस्म की तकारीर हमने असम्बली के अंदर सुनी। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पे बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के पनामा के फैसले के हवाले से भी जो बातें करें, नून लीग भी उनको आड़े हाथों ले रही है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। Shot on! The biggest chop on! PSL फाइनल लाहौर में PTI की मुखालफत, जरदारी ने भी सिक्योरिटी रिस्क कह दिया। मेरी हदायत को अहमियत नहीं दी जा रही, सदर ममनून हुसैन ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर, क्या पंजाब में पख्तूनों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है? फौजी अदालतों पर इत्तफाक़े राय हो गया, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक, पीपल्स पार्टी भी मान गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, 2 माह 4 इजाफे। जी नाज़रीन, इन्हीं पे बात होगी। और दूसरी जानिब सदर ममलिकत ममनून हुसैन साहब भी खासे गरज बरस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में नासूर की तरह फैल चुकी है और हराम खौरी हमारी कौम के अंदर पैदा हो चुकी है। बड़ी सख्त बातें वो कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पेट्रोलियम की मसनूआत में एक बार फिर इजाफे की समरी इरसाल कर दी गई है। इसी पर मजीद हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आप आमदीद कहेंगे होगी PSL के हवाले से, बाकी ही से जमातें इसको एक खासी इशू बनाने की कोशिशें कर रही हैं। और इसी वजह से कहेंगे सामने तशरीफ रखते हैं अली अमीन साहब, वजीर हैं सीनियर पाकिस्तान तहरीक तशरीफ रखती हैं। खालिद साहब सीनियर पाकिस्तान सेक्रेटरी KP से आप कम कहते हैं। लाहौर से मौजूद होंगी पाकिस्तान की सीनियर को वेलकम कहते हैं। तमाम मेहमानों को कहेंगे। सबसे पहले जरा हम हवाले से बात ये PSL की लाहौर नहीं होना चाहिए, क्या इस बैरूनी दुनिया में मैसेज नहीं जा रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग का आगाज कर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इमरान खान ने जो बात की है वो इस हवाले से की है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए कि हमारे अपने अंदरूनी हालात क्या हैं और हमने किस चीज़ से इस मौके पे इस चीज़ से निकलना है हमने। उसके बजाय एक फाइनल के चक्कर में कि जी एक फाइनल यहाँ पे हम कराएंगे, फिर कभी आता है कि जी फॉरनर जो यहाँ पे नहीं आना चाहते, कमेंटेटर्स भी नहीं नहीं आना चाहते। तो अगर वो नहीं आना चाहते और उनको मिलते और तरले हम कर रहे हैं कि जी आप यहाँ पे आए, और हमारी पोजीशन ये है कि हमारे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, हमारी गवर्नमेंट इतनी नाकाम हो चुकी है कि हमारे पे वो ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। तो इसके अलावा हमारे और बड़े सीरियस इशूज हैं इस वक्त जिनसे हमें निपटना है इस वक्त, बजाय इसके कि अभी PSL को एक करा के और एक फाइनल मैच के चक्कर में ये इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, असल इसके पीछे जो बात है वो ये है
کہ جس ملک کا 3 دفعہ بننے والا وزیر اعظم ثابت ہو جائے کہ وہ چور ہے، اس کے اپنے شوگر ملوں سے انڈیا کے را کے ایک وہ ایجنسی جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کے ایجنٹس کا ہونے کا واضح ثبوت مل جائیں، تو ایسے حالات میں، ایسے ملک میں یہ حالات چلتے ہوئے پھر پناما کیس کے پیچھے، میں تو یہ کلیئر کہہ رہا ہوں آپ کو، انڈیا بالکل انڈیا سپورٹ کرتا ہے نواز شریف کو، اور جب بھی نواز شریف پہ کوئی بات آتی ہے اس طرح کی دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دہشت گردی میں ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف کون سا ملک سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، وہ انڈیا ہے، اور انڈیا میں کسی کاروبار ہیں، کس کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں، وہ پوری قوم جانتی ہے۔ تو میں تو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب ایشوز سے توجہ ہٹانے یہ سارے جو دہشت گردی اس وقت جس ملک میں ہو رہی ہے، یا یہ نواز شریف صاحب نے اپنی نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے، اچھا کہ نواز شریف صاحب کس طریقے بچا لیں وہ، اور نواز شریف صاحب کیونکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کے آدمی ہیں، میں تو کہوں گا ایجنٹ ہیں ان کے، تو جب بھی یہ حالات بنتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ پی ایس ایل از نو ایشو رائٹ ناؤ، دی ایشو از ہمارے ملک میں کرپشن، دہشت گردی، ہمارے ملک میں جو غلط پالیسیاں مختلف گورنمنٹس کی، اس کے بعد ہمارے آج کے حالات۔ صحیح، کرپشن پہ تو آج ممنون حسین صاحب بھی بیچارے چیخ پڑے، انہوں نے کہا اس قوم میں حرام خوری جو ہے نا اس وقت عروج پہ ہے، قوم کا ذکر کریں، شاید وہ اوپر حکمرانوں کا ذکر کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ کیا کہتی ہیں روبینہ خالد صاحبہ، یہ جو پی ایس ایل کی باتیں ہو رہی ہیں کیا واقعی کنٹروورشل ایشو بن چکا ہے؟ زرداری صاحب نے بھی اس کو ایک سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے اس وقت۔ نہیں دیکھیں، سیکیورٹی رسک تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، اور ایک خوش آئند اقدام میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ خوش آئند اقدام ہے، ایک نارملٹی کی طرف ہم آ رہے ہیں، ایک نارمل چیزوں کی۔ دیکھیں آج جس طرح اسلام آباد پورا بند ہے کیونکہ یہاں پہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو آج بھی چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو پھر ہم سارا کچھ جب گیو اپ کر دیں گے اور ہم سہم کے ڈر کے دبک کے بیٹھ جائیں گے، تو وہ جو دہشت گردوں کا جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ان کو حاصل ہو گیا۔ میں سمجھتی ہوں حکومت کہہ رہی ہے پی ایس ایل کہ آج انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے، آج جس طرح سے اسلام آباد کے جو حالات ہیں۔ لیکن بڑے معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہیں گھنٹا پور صاحب، یہ سارے سیکیورٹی رسک ان کو تب یاد نہیں تھے جب یہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے تھے، جب یہ 10 کے کتنے مہینے کا وہ دھرنا تھا، 126 وہ بھی دیا تھا، تو اینی کوڈ ہیو ہیپنڈ۔ اس کے دوران مطلب وہاں بھی ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ ان کو بھی اگر یہ کسی کو باہر پبلک میں لانا سیکیورٹی رسک ہے، تو میرے خیال میں پھر ہر طرف پھر سیکیورٹی رسک ہے، پھر سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ ایک نواز لیگ کے ساتھ ہمارے ڈیفرنسز اپنی جگہ ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کو ہم ضرور اپوز کریں گے، ان کی جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، لیکن ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ہونا، کرکٹ کا واپس آنا ہمارے ملک میں، کیونکہ ایک سانس لینے کی گنجائش اب نہیں ہے یہاں پر، تو آپ کو تھوڑا بریدنگ سپیس چاہیے، عوام کو بھی کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ یہ ہمارے سارا دن کے جو وہ دن رات ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں اور میرے خیال میں ذہنی خلفشار اور ہجان کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک بریک ملے گی، وہ بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں گے۔ خوش آئند فیصلہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز بلکہ پورے ملک میں، ایون ہمارے خیبر پختونخوا میں ہونی چاہیے۔ صحیح، بالکل، تاکہ دہشت گردوں کو میسج دیا جا سکے۔ عظما آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک پاگل پن ہوگا یہ پی ایس ایل پاکستان میں کروانا، خدا نہ خواستہ کوئی بہت برا سانحہ پیش آ گیا تو پھر پوری دنیا میں پاکستان کا کیا میسج جائے گا؟ انٹرنیشنل کرکٹ تو پھر کسی بھی حوالے سے پاکستان میں جانی پہچانی نہیں جائے گی، تو کیا واقعی نون لیگ نے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ہر حال میں یہ ہم نے پی ایس ایل کروانا ہے؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خود ذہنی حالت جو ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ 21 فروری کو وہ کہہ رہے تھے کہ پی ایس ایل کیا پورا فائنل کیا پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائنل پاکستان میں کرائے۔ اب جب وہ اناؤنسمنٹ ہو گیا، اور اناؤنسمنٹ سے بائی دا وے 1 گھنٹہ پہلے مشتاق غنی صاحب جو ہیں کے پی کے ترجمان، انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں جی پنجاب حکومت بڑا ڈر رہی ہے، ہمارے آپ پشاور میں کرائیں، ہم تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی مطلب اندازہ لگا لیں پاگل پن کا خود کا، مجھے کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب خود جو کرکٹر رہے ہیں جن کی شناخت کرکٹ کی وجہ سے ہے، وہ پورے ملک میں ایک خوشی کا عالم ہے، فیسٹیوٹی کا عالم ہے۔ بالکل روبینہ سے میں اگری کرتی ہوں کہ پھر یہ تو بزدل لیڈروں والی بات ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور آپ کہیں چونکہ ہم پہ بمباری ہو رہی ہے ہم نے باہر نہیں نکلنا، سارے کام ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب پچھلی دفعہ پی ٹی آئی
مال روڈ پہ آئی تھی جلوس نکالنے کے لیے اور ہم نے ان کو اس وقت بھی سیکیورٹی الرٹ آیا ہوا تھا، ہم نے شیئر کیا میڈیا کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی کہا کہ برائے مہربانی یہاں نہ کریں، ناصر باغ میں یا کہیں چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے کسی سیکیورٹی تھریٹ کو. اپنا جب آپ نے جلوس جلسہ نکالنا ہوتا ہے تب آپ کو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے. اور عمران خان صاحب وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب یہ کولکتہ میں یا چندی گڑھ میں یا بنگلور میں کھیلنے جاتے تھے اس وقت بھی سڑکیں بند ہوتی تھیں، اور سڑکیں بند ہونا سیکیورٹی کی وجہ سے یہ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو پوری قوم جس بات پہ خوش ہوتی ہے عمران خان صاحب اس کے دوسری سائڈ پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ پاکستان قوم سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ کہ جو فیصلہ جس میں خوشی ہے پاکستانی قوم کی انہوں نے ہمیشہ اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لیکن ابھی وہ 2 دن پہلے کچھ اور کہتے ہیں، تیسرے گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں انڈیا کرا رہا ہے اور انڈیا کو سپورٹ حاصل ہے نواز شریف گورنمنٹ کی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ ہی دھماکے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے بڑا افسوس ہے مجھے، بہت افسوس ہے مجھے اس پوائنٹ آف ویو سن کے. گنڈاپور صاحب چلیں سیاست میں نئے صحیح لیکن کم از کم ایک ذمہ دار عہدے پہ فائز ہیں، تو تھوڑا سا بولنے سے پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ میرے چیئرمین کو پاگل کہہ رہی ہیں، آپ یہ میسج دے رہی ہیں. 10 دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زبان یوں چلتی رہتی ہے. You should say about people but not about women. چیئرمین کہ وہ پاگل ہے، اس You ملک میں وہ آدمی عورتوں پاگل ہے. کے ساتھ بات کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک ملک میں وہ آدمی پاگل کہا جاتا ہے چلے ان جو کو اس بات قوم کی بات کرے، جو اس ملک کی بات کرے، بات کر لیں جو اپنے ٹائم پہ کرپٹ بات نہ ہو، کر جس میں لیبل نہ ہو، اور کہنے والے کون ہیں جو کرپٹ ہے. میں ان سے بات کریں گی. بالکل آپ اس چیز کو حذف کریں گی، بالکل آپ ضرور حذف کر دیں گے کہ وہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے بات کرنے میں ساتھ، تو اس مسئلہ کا ہوتا مطلب ہے. گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ شاید وہ ان کی اللہ معاف کریں چلیں وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عظما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر میرے لیڈر کو پاگل کوئی حیرت نہیں ہوئی. جی نہیں، میں نے کہا وہ خود کہہ رہے ہیں پاگل پن ہے. مجھے یہ بتائیے یہ سٹیٹمنٹ ان کا ہے کہ میرا ہے؟ اور دیکھیے آپ نے ہمیں کیا کیا کہا. ابھی گنڈاپور صاحب کی ذرا سٹیٹمنٹ چلائیے، میں نے سب حوصلے سے سن لی اور میں نے تو وہ لفظ استعمال ہی نہیں کیے جو انہوں نے استعمال کیے، چور بھی، ڈاکو بھی، فلانا بھی. میں بھی تو پوچھ سکتی ہوں نا، آف شور کمپنی بنانے کے بعد آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کی، اپنے پیپرز کے اندر ڈکلیئر ہی نہیں کی، تو پھر چور ڈاکو کون بنا؟ یہ دیکھیے نا، دوسروں کے اوپر بات کر کے اس کے بعد آپ مظلوم بن جائے، ایسے نہیں چلے گا. جس زبان میں آپ بات کریں گے ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس وقت تک ویسے گر ہی نہیں سکتے. میرا جواب سن لینا. لیکن آپ سے یہ ہے چلیں میں یہ پوائنٹ اٹھا لوں، آپ جو بات کر رہی ہیں نا نارملٹی کا حق ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں پاکستانیوں کا حق ہے، پی ایس ایل یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیا ہوا؟ میں ایک سوال کر لوں عظما، 1 منٹ سوال. ابھی آپ میری بات حذف کر رہی ہیں. نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. چلیں 1 منٹ کے لیے قیادت کے حکم پر ابھی پی ٹی آئی نے قیادت کے حکم پر ایک ریزولوشن جمع کرائی تھی فائنل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں، وہ بھی واپس لے لی ہے. تو مجھے خدا کا واسطہ کو بتا تو دیں آپ کا سٹانس ہے کیا ہے. چلیں وہ یہ کہہ رہی ہے نا 1 دن پہلے عمران خان کہتے ہیں کہ پی ایس ایل ہونا چاہیے، لاہور میں ہونا چاہیے، فائنل ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. تو اب وہ ایسا سٹیٹمنٹ دے کے پھر اپنے ہی سٹیٹمنٹ سے پھر رہے ہیں، تو وہ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ تو تنقید کریں گے، تنقید کا نشانہ بنائیں گے. جب عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کچھ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹینیوسلی جو انہوں نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، عمران خان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آج تک عمران خان کے اوپر کوئی چیز غلط نہیں آئی. اس نے اس قوم کی خدمت کی ہے، اس نے اس قوم کے لیے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے اپنے ذاتی ریسورسز سے. اس بندے پہ ایک دھبا نہیں ہے آج تک. یہ حسین نواز وغیرہ بیٹھ کر اربوں روپے کی پراپرٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا سارا پیسہ لوٹا ہوا ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بعد حالات یہ ہیں کہ ملک یہ تو 30,000 بندہ آگے دیکھے گا نا، 22 کروڑ عوام ہے اس ملک کی، 30,000 بندہ تو یہ دیکھ لے گا، وہ بھی پیسے والا جو یہ ٹکٹ خریدے گا بلیک میں. یہ جو باقی 22 کروڑ عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ پریشان اس بات پہ ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فلور آف دا کورٹ جج کہہ رہے ہیں کہ 99.9% جو ڈاکومنٹ ہیں شریف فیملی کے دے آر فیک. پھر بھی ڈھیٹ پنے سے ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. اوپر سے پٹھانوں کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں اب کہ چونکہ پٹھانوں نے کے پی کے میں ووٹ دیا عمران خان کو، اب سارا دہشت گرد پٹھان بن گیا ہے. کتنا پٹھان دہشت گرد ہوگا؟ یہ جو آپ کے 30 لاکھ آئی ڈی پیز ہیں آپ کے، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بہنوں بچوں کو، اپنی ماؤں کو لے کر وہ اپنے گھر چھوڑ کے ادھر شفٹ ہوئے کہ ٹھیک ہے آپریشن کریں آپ، اب وہ دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، پٹھانوں کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں بجا، لیکن میں یہ پوائنٹ ایڈ کر دوں، یہ حکومت کی طرف سے نہیں ایسا کہا گیا، یہ کوئی انجمن ہے، کوئی تاجران ہے، انہوں نے بھی تردید کی ہے کہ جھوٹے میں ثابت کروں گا اس بات کو، میں چھاپے ثابت کروں گا. آپ جائیں، آپ انہی علاقوں میں پٹھانوں کے انٹرویو لیں، 72 بندہ ایک تھانے میں پکڑا ہوتا ہے، ان کو اندر کیا ہوتا ہے. جو پٹھان نظر آتا ہے
ترجمان تاجران بیچارے کسی کو نہیں پکڑ رہے. ہم پمفلٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم تھانوں میں جو لوگ بند کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان بیچاروں کو چھڑوانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں اور سفارشیں کی جاتی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ پشتون اگر دہشت گرد ہے تو یہ پشتون نے قربانی دی ہے اس ملک کو بنانے کے لیے. بالکل سب نے قربانی 1965 کی وار میں آن ریکارڈ ہے, چاہے وہ پشتون ہے, 1965 کی وار میں پشتونوں نے کروڑوں روپے کا اسلحہ دیا ہے حکومت کو. بات پشتونوں کی نہیں, بات پاکستان کی. اب میں یہ پوچھنا چاہوں, یہ آپ کو لگ رہا ہے دانستہ طور پہ حکومت خود ایسا کر رہی ہے روبینہ خالد یا صاحبہ؟ نادانستہ ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ نادانستہ ہو, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے اور فیڈریشن میں بلیو کرتی ہے اور اسٹرانگ فیڈریشن میں بلیو کرتی ہے. اس قسم کی کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے تو اس سے نقصان جو ہے سب سے زیادہ ہمیں تو ہے ہی ہے. ہم ایز اے پروونس تو ہم فیل کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ فیڈریشن کو بہت بڑا دھچکا ملتا ہے اس قسم کے اقدامات سے. تو میری ایک اپیل ہوگی اپنے وزیر اعظم صاحب سے, جب تک ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر بات پہ آتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بات ہے جن کی کبھی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ اتنا بڑا ایشو ہے, ایک دل آزاری ہوئی ہے, ایک پشتون کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس کو نیگیٹیولی بھی استعمال کیا جائے گا. بالکل کیا جا رہا ہے, کچھ فورسز ہمارے یہ لسانیت کی جنگ, کچھ ہمارے اندر, دوسری جانب لسانیت کی جنگ کو شروع کیا جا رہا ہے. کچھ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس کو مزید اس سے کھیلیں گے, اس آگ کو بھڑکائیں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا ایز اے وزیر اعظم پاکستان فرض بنتا ہے کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آئیں, قوم سے خطاب کریں اور ان سے بات کریں اور کہیں یہ سب غلط ہے, اگر غلط ہے تو, اور غلط ہے اور اس کے لیے اگر دل آزاری کسی کی ہوئی ہے تو میں پرسنلی معافی مانگتا ہوں, کیونکہ یہ ان کا بڑا پن ہوگا اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے. لیکن کیونکہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں, میں کافی دن سے اس چیز کو آسما واچ کر رہی ہوں اور بہت مجھے پریشانی بھی ہے. اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے, ہم نے پریس کانفرنسز وغیرہ بھی کی ہیں, لیکن ہم بول اس لیے زیادہ اس پہ نہیں بولتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس آگ کو ہم مزید بھڑکائیں, کیونکہ آگ اگر بھڑک پڑی تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. عظمہ آپ کیا کہتی ہیں, کیونکہ میں کے پی اسمبلی کے حوالے سے بھی آؤں گی, میں بریک کے بعد اس حوالے سے یہ پوائنٹ اٹھاؤں گی, لیکن آپ کیا کہتی ہیں یہ لسانیت کی فضا کو جو ہے ایک طرح سے بنایا جا رہا ہے اس وقت, کیونکہ ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ایک دہشت گردی ہے, اب اگر لسانیت آ گئی علاقائی بنیادوں پر تو پھر تو مسئلہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک سازش ہو رہی ہے اس وقت؟ سازش ہے تو سامنا کریں. آسما مجھے پہلے تو ایک دو باتیں اب جو گنڈاپور صاحب فرما دیتے ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا ضرور. اب دیکھیے نا, وہ ابھی انہوں نے کہا بڑا فرق آ گیا ان دنوں میں, پتہ نہیں مجھے 21 تاریخ سے 27 تاریخ کے بیچ میں کتنا کا فرق آ گیا اور کیا نیا ہو گیا پاکستان کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی بات کر رہے تھے, ذرا کریکٹ اپنا جو ہے وہ درست کر لیں کہ ان دونوں کی زمینیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے دی ہیں. نواز شریف صاحب کی دور میں شوکت خانم اور شہباز شریف کے دور میں نمل یونیورسٹی. ان کو نہیں آسما دیکھیے, اگر آپ ماڈریٹر ہیں, میں ان کو تھوڑا سا سکھائیے کہ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہوں میں اتنے سخت الفاظ خاموشی سے سن لیتی ہوں, سو ان کو بھی تھوڑا سا سکھائیے کہ جب دوسرا بات کر رہا ہو تو کم از کم حوصلے سے سن لیتے ہیں, جب خود کہہ لیتے ہیں. وہ کہہ رہی میں آپ کی بات کے دوران بات نہیں کروں. یہ ہے کہ وہ جو بہت بے داغ جو ان کا کریکٹر ہے نا اس کے اوپر مجھے بات نہیں کرنی, لیکن جو کم از کم کورٹ میں پینڈنگ معاملات ہیں اس پر تو تشریف لے آئے نا, آ کے وہ بتا دیں کہ چیریٹی کے پیسے جو ہے وہ کس قانون کے تحت ری انویسٹ ہوئے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ منافع کمایا گیا, اس کا جواب ابھی ان کو دینا ہے. جہاں تک اس اہم ایشو کی بات ہے, یہ پٹھانوں والا ایشو ذرا بتا دینا کہ کیوں پختون قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسٹرانگلی کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جان بوجھ کر ایک سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 لیٹرز جو ہیں وہ ہم کیٹیگوریکلی ڈینائی کیے جا چکے ہیں, وہ فیک ہیں. اس کے اوپر ہماری کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہے, پولیس کی طرف سے اس کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے. ایک بلال گنج کی مارکیٹ جو ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر, ایک سرکولر جاری ہوا اور وہ سرکولر تمام دکانداروں کے لیے ہے. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیکٹ کے لیے, کسی ایک گروہ کے لیے, خدا کے واسطے اس کو ایسے استعمال نہ کریں. یہ پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں نے پنجاب کے اندر بھی سیاست کرنی ہے. اس پیمفلیٹ میں لکھا گیا ہے کہ پٹھان اگر نظر آئے اور پٹھان ہولیا ہے. گزارش سن لیجئے, یہ دیکھیے یہ فرق کرنا پڑے گا آپ کو 2 چیزوں میں, ایک تو افغان اور ایک پختون, ان میں فرق کیجئے. ہم نے ابھی جو 2 واقعات ہوئے تھے, گلشن اقبال والا بھی آسما میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا, اور یہ جو سانحہ چیئرنگ کراس ہے, ان دونوں میں جو سہولت کار اور بمبار دونوں جو ہیں وہ باہر سے تھے.
سو اس لیے ہم صرف رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں، تمام دکانداروں کی، تمام لوگوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، چیک کیا جا رہا ہے، اور یہی تو بار بار ایک مطالبہ تھا نا، بالکل ہونا چاہیے، لیکن میرا اعتراض ہے اور جو میرا پوائنٹ ہے کہ اس میں لفظ پٹھان کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل آسما جی وہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، ایسی بات کر دوں، میں صرف ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں روبینہ کہ آج چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے ڈیلیگیشن بھی آ کے ملا ہے ہمارے پختون بھائیوں کا، ہمارے ان کو جو پختونوں کے بڑے سربراہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، فار دی کائنڈ انفارمیشن، پختونوں کا وہاں سے زیادہ کاروبار پنجاب کے اندر ہے، پنجاب میں اربہ روپے کا کاروبار ہے پختون بھائیوں کا ہمارے یہاں پر، اور ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب نے، اب ان کو لوٹنے کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا کہ لوٹو، جو انہوں نے بیچارے محنت سے پیسہ کمایا ہے، جو پشتونوں نے محنت سے پیسہ کمایا ہے، اب وہ پولیس ان سے لے گی اور نواز شریف کے اکاؤنٹ میں ڈالے گی تاکہ یہ ایک اور فلیٹ لے لے۔ چلے پختونوں نے محنت کی ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہاں پہ اپنے آپ کو بنایا ہے، اب یہ پولیس والوں کے ذریعے پیسے لیں گے ان سے، نواز شریف صاحب کے لیے ایک اور فلیٹ لیں گے۔ یہ مجھے ایک بریک لینی ہے، میں روبینہ خالد صاحبہ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اگر ایسے پیمفلٹ آتے ہیں سب اس کی مذمت تو کریں، لیکن دوسری جانب اسمبلیوں کے اندر بیٹھے اراکین کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ کے پی اسمبلی سے کل جو قرارداد پاس کی گئی ہے، تحریک التوا جو پیش کی گئی، اور اس میں جو اراکین نے کھڑے ہو کر کہا، یہ بات کی کہ اگر پختونوں پہ پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی تو کے پی سے ایک ایک پنجابی کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا، تو لسانیت کی جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں ان کو کون فروغ دے رہا ہے؟ یہ بابک صاحب نے کل کی ہے، یہ بابک صاحب نے کل کی ہے بات، بالکل انہوں نے کیا، ہم ضرور ان کو فون پہ لیں گے، اس پہ صحیح، بالکل اسی پہ مزید بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو پاکستان میں پہلے دہشت گردی کی جنگ ہوئی، فرقہ واریت کا کبھی اس کو رنگ دیا جاتا رہا، اور اب اس کو علاقائی بنیادوں پر ایک تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو پشتون قوم کے ساتھ اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنجاب میں شاید ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، یہ جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، پیمفلٹس آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے؟ روبینہ خالد صاحبہ، آپ سمجھ نہیں رہی یہ بھی ایک دشمن کی سازش ہے کہ کس قوم کو للکایا جا رہا ہے، اور اگر اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایسی باتیں کی جائیں گی؟ دیکھیں، دشمن تو سازش کرے گا، دشمن کا کام ہے سازش کرنا، لیکن ہم نے پہلے اپنے اندر جو آپ کی کالی بھیڑیں ہیں، جو دیکھیں میرے گھر میں اگر چوری ہوگی تو میرے گھر سے کوئی مل لے گا اس کے ساتھ، اس کو ساری اندر کی جو رپورٹ بتائے گا تو میرے گھر میں چوری پاسبل ہے نا۔ ہم کیوں اپنے اندر کی وہ کالی بھیڑوں کی نشاندہی نہیں کرتے جو کہ ان کی، جو ہم کہتے ہیں نا سہولت کار کہاں سے آتے ہیں؟ سہولت کار ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں افغانستان، انڈیا، فلانا، یہ وہ، ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں وہ تو آپ کے دشمن جو ملک ہے، آپ کے ہمسایہ ملک میں آپ کے دشمن ہیں، آپ کی ایک وار کتنی جنگیں آپ لڑ چکے ہیں، تو وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جب تک آپ اپنی چیزوں کو اپنی خامیوں کو نشاندہی نہیں کریں گے، آپ کا مسئلہ، اور میں ویری اسٹرانگلی اس بات کو کنڈیم کرتی ہوں کہ آپ کہیں کہ جس طرح عزمی نے کہا، عظمہ بخاری نے کہا کہ وہ وہاں کاروبار کرتے ہیں، بھئی کاروبار کرتے ہیں تو ان کا حق ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ میرا بھی ان کا بھی اتنا ہی حق ہے پنجاب پہ جتنا کہ میرا حق ہے، اور میں اس کی بھی اگر ہماری پروونشل اسمبلی میں کسی نے اٹھ کے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ پنجاب کے جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ میرے لیے کوئی باہر کے نہیں ہے۔ یہ ہم نے اگر یہ جو ہماری ڈیوائیڈ ہے یہ اس لیے نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہے، لیکن ہم سب پنجابی ہونے سے پہلے، پٹھان ہونے سے پہلے، سندھی ہونے سے پہلے ہم سب پاکستانی، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ یہی میسج آنا چاہیے۔ سردار حسین بابک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اے این پی کے پارلیمانی رہنما، آپ کو ویلکم بھی کہیں گے ڈسکشن میں۔ جو کل جو ایک تحریک التوا پیش کی گئی، بابک صاحب آپ کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے، آپ نے کہا کہ پنجاب میں حالیہ دہشت گردی کے بعد جو انتظامیہ اور پولیس پختونوں کی پکڑ جھکڑ کر رہی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پنجاب کی جو زمین ہے سعودی عرب اور شاید دبئی بن گئی، اور آپ شاید اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجابیوں کے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا۔ تو یہ تعصب کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ ظاہری بات ہے ایک معزز جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور آپ جیسے لیڈران اگر ایسی بات کریں گے تو باقی لوگ کیا سوچیں گے؟ میرے خیال میں آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، جی جی،
اس پہ تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے بالکل, اور ہمیں پاکستان کی سلامتی اور یکجہتی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہر چیز سے ہمیں عزیز ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ پچھلے 40 سال سے جو پختون کمیونٹی ہے فاٹا میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, ایون آپ دیکھیں تو بلوچستان میں ہے, جس اذیت سے وہ گزر رہے ہیں, جان و مال کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر اگر کسی کا کاروبار ہے, کسی کا تعلیم ہے یا ہمارے تشخص کو جو نقصان پہنچا, تو میں اس بات پہ تو ضرور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اتفاق کرو گے. لیکن اب یہ لوگ جو ہیں پنجاب میں اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ سپوز یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کے گئے ہیں, خشک میوے بیچ رہے ہیں, اسی طرح ڈیلی ویجرز ہیں وہاں پہ, اسی طرح بہت سارے کاروباری لوگ وہاں پہ ہجرت کر گئے ہیں, نقل مکانی کر گئے ہیں. اب ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے ہر ایک بندے نے اپنے لیے وہاں پہ ایک پنجاب میں ایک اسپانسر تلاش کرنا ہے, یا ان کے خلاف جو اشتہارات جو نازیبا الفاظ مطلب ان دا سینس کہ ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں, یا ان کو ایسا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے, یہ ایک ریاست کے بندے ہیں, مہذب شہری ہیں, لہذا ان میں ایسا سی محرومی پیدا کرنا یا ان کی عزت. چلے یہ تو کام ہو گیا, اب آپ جیسے لیڈران کا کام ہے کہ اس چیز کو کیٹر کریں, اگر سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے کنڈیم کریں اور لوگوں کو یونائٹ کریں. لیکن جیسے کل آپ اگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ تقریر کر رہے ہیں کہ پنجاب سے یہ سلسلہ نہ تھما تو کے پی سے ایک ایک پنجابی کو اٹھا کر ہم باہر پھینکیں گے, تو یہ اس تعصب کی اگر جو باتیں ہوں گی تو پھر اس سے پھر کیا میسج جائے گا؟ اچھا, میری بات آپ کو تعصب کی لگ رہی ہے, لیکن جو میرے پختون بھائیوں بہنوں کو رات کو ان کے گھروں پہ جا کے چھاپے مارتے ہیں, ان کی شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں جو شناختی کارڈ بلاک ہیں, میرے خیال میں ان کا بھی پوچھنا چاہیے. اب اگر میری بات آپ کو تعصب لگ رہی ہے, لیکن ان کے عملی اقدامات وہ افسوسناک کر رہے ہیں, اگر وہ چیز آپ میرا پوائنٹ شاید آپ سمجھے نہیں. اگر یہ ایسا کام ہو رہا ہے, میں تو بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اگر ہمارے سیاسی قائدین یہ جو باتیں کریں گے نا کہ ہم فلانے کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور فلاں کو اس طرح کر دیں گے, تو پھر یہ جو میسج جو جاتا ہے نا سوسائٹی کے اندر وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر میرے الفاظ کو آپ کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اپنی جگہ, لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پچھلے 15 دنوں سے تمام سیاسی جماعتیں, پارلیمانی لوگ, سول سوسائٹی, میڈیا اسی چیز کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کوئی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے, انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے, اس پہ کوئی عمل کیا ہے؟ میرے خیال میں پھر وہ بھی میں ضرور آپ کو پوائنٹ یہ آگے لے کے جاتے ہیں. عظمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پنجاب کے حوالے سے ہی وہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گی کہ کیا ہوا. عظمہ دیکھیں وہ بھی ایک شکایت کر رہے ہیں کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری باتیں تعصب لگ رہی ہیں, جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے, کہاں ہے صدر صاحب, کہاں ہے وزیر اعظم صاحب, کہاں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ دیکھیے پہلے تو میں روینہ بی بی کی تھوڑی سی بات کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. جو میں نے کہا کہ ہمارے بھائی یہاں پر کروڑوں اربوں کو کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا حق نہیں ہے, میں نے یہ کہا کہ وہ بھی پنجاب میں اتنے ہی حصے دار ہیں جتنے پنجابی ہو سکتے ہیں. سو خدا کے لیے ہر چیز کو مطلب ٹویسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بابک صاحب کی باتیں سن کر, لیکن میں پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا پنجابیوں کے بارے میں پھر بھی کہوں گی پختون ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا ایک لیڈر کو جو ہے وہ گفتگو کرنے سے پہلے یا اتنا بڑا سٹانس لینے سے پہلے کیا حقائق چیک نہیں کر لینے چاہیے؟ کیا بابک صاحب کو اگر ابھی تک شاید میرا خیال دور رہتے ہیں, ان تک خبریں نہیں پہنچتی, چیف منسٹر صاحب نے جس دن وہ منڈی بہاؤدین والا پہلا فیک لیٹر آیا تھا 24 گھنٹے کے اندر اس پر انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اس کو فیک ہم نے دنیا کے سامنے پیش بھی کیا. چیف منسٹر صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں, ان کی بے تحاشا سٹیٹمنٹس ان کے اس پہ موجود ہیں, اگر ان تک نہیں پہنچی تو میں دوبارہ بھجوا دوں گی. لیکن کیا ہیر سے باتوں کے اوپر وہ فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے وہ کہہ دیا, اور اس کے بعد آپ ایسی گفتگو اور ایسی تقریر کرنا شروع کر دیں؟ مجھے یہ بتائیے, پنجاب میں اسمبلی کا اجلاس 6 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو باتیں پنجاب کے بارے میں ہمارا بہت دل دکھا. مجھے صرف یہ بتائیے, کیا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا جرم ہے؟ کیا رجسٹریشن کرنا تمام لوگوں کی جو پنجاب کے اندر رہتے ہیں, تمام صوبے اپنے اپنے طور کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں, مدارس کی چیکنگ ہو رہی ہے, مساجد کی چیکنگ ہو رہی ہے, تمام پنجابیوں کے کوائف بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر آئی ڈی کارڈ چیک کرنا اور آئی ڈی کارڈ جو بلاک ہیں ان کی ریزنز ہیں,
ان کی بے تحاشا ریزنز ہیں, ان کے اوپر جو ہے جن کے اوپر اعتراض ہے ان کو بلاک کیا گیا ہے. اس طرح آپ ایک جنرل ایٹماسفیئر ہی یہ بنا دیں کہ وہ جو کہہ رہی ہے ریگولیشن کی بات ہو رہی بڑے ہے, افسوس کی بات ہے, اور اس پہ جو سیاست کرے اس پہ مجھے بہت دکھ ہے. صحیح, ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے, رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے پھر اعتراض کیوں اٹھایا جائے؟ پنجابیوں کی بھی ہو رہی ہے, پختونوں کی بھی ہو رہی ہے, باقی سب لوگوں کی ہو رہی ہے. اسمبلی کے اندر جو یہ بات کی گئی ہے پنجابیوں کے خلاف, وہ ایک پارٹی نے کی ہے, ANP نے. اچھا, باقی کا ایسا موقف نہیں کس ہم نے بھی نہیں کی ہماری پارٹی کا. ہم لوگ لیکن کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کھڑے ہو کے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو ہمارے پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ میرے عمل کیا ہے. ہم نے کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کرنا, یہ پورا پاکستان ہمارا ہے, بالکل چاروں صوبے ہمارے ہیں. بالکل. میں یہ کہوں گا کہ آخر یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ وہ لیٹر فیک تھا, لیٹر فیک تھا, ہم لیٹر کی بات نہیں کر رہے, ہم پریکٹیکل بات کر رہے ہیں کہ وائٹ بیئرڈ لوگوں کو, عزت دار لوگوں کو جس طریقے سے پکڑ کے مار رہے ہیں, لہو لہاں کرے گھسیٹ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر پاکستان میں دہشت گرد تھے 50, ہماری غلط پلاننگ کی وجہ سے, غلط ڈرون حملوں کی وجہ سے وہ 500 ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ حرکت یہ کر رہے ہیں, اس سے تو یہ مزید اب ہم دیکھیں کہ ایک فیملی کے گھر میں گھس کے پولیس, اور آپ پتہ ہے پنجاب پولیس کیا ہے, ڈاکو ہے پنجاب پولیس والے. اچھا, یہ پوری قوم جانتی ہے کہ پنجاب پولیس ڈاکو ہے. اب ہمارے بھائی ہیں پشتون, ابھی بھائیوں سے کرنے کیا والے ہیں, یہ اب بھائیوں سے جائیداد نہیں سمجھنے والے ہیں. اچھا, کہ ہم ان کو پکڑیں گے, ان سے مال لوٹیں گے, وہ جو مال بٹورنے کا ان کا ایک پروسیس ہے اس میں ابھی کام. لیکن ایسا اتنا ماحول تو نہیں ہے, اتنا کوئی ولنریبل نہیں ہے کہ کسی بھی ایک قوم کو ٹارگٹ کریں اور کہیں کہ جی آپ جو کچھ ہے آپ ہمیں دے دیں. تھانے بھرے ہوئے ہیں, پکڑ کے گھروں میں گھس رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے پشتونوں کی کیا ہے, کسی کو آئی ڈی کارڈ مانگے ہیں, بالکل مانگے ہوگے, تھانوں میں بلا کے رجسٹریشن مانگی ہوگی, بالکل کی ہوگی, ان سے جا کے انٹرویو کر لیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے. روبینہ خالد صاحبہ, ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو اس حوالے سے اس میں افغانی بھی ہیں نا, آپ یہ بھی تو مانے نا, بہت سارے افغانی بھی ہیں. افغانی اگر ہیں بھی تو افغانیوں کی بھی ڈاکیومنٹیشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ افغان جو یہاں پہ ہیں زیادہ تر پاکستان کے کارڈز پاکستان کے کارڈز بھی ہیں, اس کو ضرور چیک کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, اس بات پہ آ جائیں کہ کس دور میں بنے ہیں وہ, ہم یہ ہر دور میں بنتے ہیں, اس کو چیک سے لے کے اب تک بنتے ہیں اور اب تک بنتے آئے ہیں. ہر دور میں کون تھا, اس کو آپ ضرور چیک کریں. کون سی پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی, سب تھے. اس سے پہلے دیکھیں گنڈاگور صاحب, یہ ہر بات میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی نا, یہ آپ بالکل ہی اننیسیسریلی شروع ہو جاتے ہیں, بات کچھ اور ہو رہی تھی, بات بیچ میں آپ کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے بات جو کی ہے, ایک منٹ, انہوں نے جو بات کی ہے نہیں, ایک منٹ نہیں نا, دیکھیں ہر ایک کا ایک ایوریبڈی ہیز دیئر اون ٹائم, اپنا جو ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں جو آپ کا دل کرے آپ ضرور کہیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ڈسکریمنیٹری اگر کام ہوں گے اور کہیں بھی ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے, کسی بھی صوبے میں ہو, بلکہ دنیا میں بھی کہیں ہو, کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن کی جائے تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کو بڑا پراؤڈلی, اور اگر ہم سمجھتے, اگر یہ واقعی ان کے کلیمز ٹھیک ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا, دین اس کو پھر کلیئر کریں. صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی وہ کاغذ جو ہے وہ غلط تھا, اس سے بات نہیں سولو ہوگی. یہ چیز جو ہے یہ مومنٹم پکڑ رہی ہے, یہ میں وارن کر رہی ہوں آج آپ کو کہ یہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں, پچھلے کتنے دنوں سے میں واچ کر رہی ہوں, اور میری جو ہے فکر ہے مجھے بہت زیادہ کہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. تو اس طرح کی جو کل ہماری اسمبلی کے اندر واقعہ پیش آیا, میں بھی اس کی مذمت کرتی ہوں, میں نہیں اس طرح سے کہنا چاہیے تھا, لیکن پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے اور وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وقت پہ اقدامات, وقت پہ آپ کہہ رہی ہیں اقدامات, بڑی اچھی بات کر رہی ہیں کہ بر وقت اقدامات ہونے چاہیے. بابک صاحب, ابھی عظما نے کہا کہ پنجاب نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس بھی بلایا, لیکن وہ یہ شکایت کر رہی ہیں, وہ یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھی, اور یہاں پہ بھی باقی گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ ANP نے صرف ایسی آوازیں اٹھائیں. جی جی, میرے خیال میں ہم نے, جب عظما بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس طرح کے کہنے پہ, وہ کہتی ہے کہ میرا دل دکھائے, میں کہتا ہوں کہ میرے کہنے سے آپ کو دل دکھائے, وہاں پہ تو ہمارے لوگوں کو پھینکا جا رہا ہے, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا دکھ ہوا ہوگا. آئی ڈی کارڈ مانگنا ذلیل کرنا نہیں ہوتا بابک صاحب. جی, وہ کہہ رہی ہیں آئی ڈی کارڈ مانگنا ذلیل کرنا نہیں ہوتا, کسی سے آئی ڈی کارڈ مانگنا ذلیل کرنا نہیں ہوتا, اور وہ سب سے مانگا جا رہا ہے. مجھ سے دو دفعہ کھڑے کر کے آئی ڈی کارڈ مانگا گیا ہے, میرے اپنے ملک ٹاؤن کے اندر. میری انسلٹ ہو گئی. دیکھیں جی, میرے خیال میں ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں بابک صاحب, وہاں پر سب کو یہ کرنا پڑے گا, اور اس کو اوپر یہ بات, اس کو یہ رنگ مت دیں, یہ بڑا خطرناک رنگ ہے جو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ پالیٹکس نہ کریں.
बराए मेहरबानी इस टॉपिक पे जी बाबक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत में पॉलिटिक्स ना करें। जी बाबक साहब, बस आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, मेरे ख्याल में सारे सुनने वाले भी सुन लेंगे। आपकी मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। हम किस चीज पे पॉलिटिक्स करेंगे, किस चीज पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये हमारा इख्तियार है, या पे इख्तियार नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ, देखिए जब आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल में बर्दाश्त पैदा करो, मेरे ख्याल में बर्दाश्त पैदा बाबक साहब जी फरमाएं जरा अपना। नहीं, आप गलत इल्जाम ना लगाएं बगैर सबूत के। आप सिर्फ ये कहें कि आईडी कार्ड मांगने में तस्लीम हो रही है तो वो तो मेरा कहने का हक है। बाबक साहब आप अपनी बात करें। के लिए आईडी कार्ड की किसी की तस्लीम हमारी तो देखिए, हमारी तो पख्तूनों की ये भी बदकिस्मती है कि हमारा जो शहर है पेशावर वो मीडिया बेस नहीं है ना। अब वहाँ तो भी हम मार खा जाते हैं ना। हम वो खुदा करे कि हमारा जो शहर है ये हमारी मजबूरियां खत्म हो, ये हमारी जरूरतें खत्म हो। इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर अपनी कौम की हक की बात करना, अगर अपनी कौम के इज्जत नफ्स की बात करना, अगर अपनी कौम के इजहार राय की बात करना, या अपने कौम के लिए आईनी पाकिस्तान के अंदर रहती हुई उनके हुकूक के लिए लड़ना, बात करना, ये अगर कोई जुर्म हो तो हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जुर्म हमने किया भी है और हम करते रहेंगे। जिन्हें वादे कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पाकिस्तान का सर्टिफिकेट कोई देने की वो तौफीक ना करे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहर हैं, हम प्राउड भी करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां अमलन हमने दी है, वरना हम तो लोगों को देख रहे हैं। हमने यहाँ पे एक दिन में 3 धमाके होते थे, वहाँ पूरे 5 साल में एक धमाका हुआ तो इनका वज़ीर आला तो यही कह रहा था, वो तो उनका तो होश उड़ गया। वो तो यही कह रहा था कि पंजाब में धमाके मत करो और बाकी जगह पे करते हो तो करो। हमने वो पोजीशन भी हमने देखी है। हमने यहाँ पे अमलन आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि आपके सूबे को भी निशाना बनाया गया, लेकिन अब देखिए ना मीडिया के ऊपर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदार अज़मा आपका शुक्रिया, रुबीना खालिद साहिबा, अली अमीन गंडापुर साहब, बाबक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई क्योंकि कमी है मेरे पास, लेकिन एक इस आम पॉइंट के साथ अगर ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो हमें सबको मिलकर पहले ये सोचना होगा कि पहले हम पाकिस्तानी और उसके बाद हम कौमियत की बात करें। अगर हमारे लीडरान या सियासी कायदीन ही कौमियत के चक्कर में पड़े गए तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।